3 दिन जो गुजारे हैं यहाँ सखर में, बहुत इम्प्रेस रहा हूँ। पहले दिन पे जो हमारा पार्टी कन्वेंशन गया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना सख्त गर्मी के बावजूद हमारे कारकुन पुरजोश है, वो तैयार है इस कठपुतली हुकूमत और अवाम दुश्मन बजट का मुकाबला करने के लिए। बड़ा अगले दिन पे हमने जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, जिसको हम SRSO के थ्रू से चलते आ रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस होता है जब मैं इसको मैच्योर होते हुए देख रहा हूँ। और लाखों ख़वातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बिलासूद कर्ज़े मिल रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार कर सके। हज़ारों घर बने हैं, छोटा प्राइस पे छोटे घर बने हैं गरीब तरीन औरतों के लिए, वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। और ये सबसे पहला गवर्नमेंट फंडेड सोशल मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसका अब इंडोर्समेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूरोपियन यूनियन भी करती है, और ना सिर्फ इंडोर्समेंट करते हैं मगर पैसा देने के लिए भी तैयार होता है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा कोशिश रहा है कि हम अवाम की खिदमत करें, गरीब तरीन अवाम की खिदमत करें। और जिस तरीके से हमने मुफ्त इलाज को और सेहत को हमारा एक फोकस रखा है, ऑब्वियसली हमारा इस जद्दोजहद में टाइम लगेगा। Rome wasn't built in a day and Sindh won't be built in a day। वह आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये सफ़र आपके सामने रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। जिस सूबा में आपको दिल का मुफ्त इलाज नहीं मिलता था, आज आपको तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में दिल का मुफ्त इलाज मिल सकता है, मुफ्त सर्जरी मिल सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स जो होते हैं जैसे कि बाईपास का प्रोसीजर, या जैसे कि जो एक महंगा तरीन प्रोसीजर्स होते हैं जो स्टेंट्स होते हैं, वो भी बहुत महंगे होते हैं। ने इस सब को ना सिर्फ 100% मुफ्त करार दे दिया गया, मगर आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, ना सिर्फ सर्विस डिलीवरी में मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में। SIUT को, जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक लिमिटेशन होता है। जब से सिंध हुकूमत के साथ मिल के हमने इस इदारा को मजबूत कराया है, पूरा सिंध में इसको भी हम फैला रहे हैं, उसका भी गरीब अवाम के लिए, आम आप पाकिस्तानी के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि हमने दूसरे हॉस्पिटल्स, गंबत का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, यहाँ भी हम फोकस कर रहे हैं कि हम एक पर एक हॉस्पिटल को खड़ा कर दे, बेहतर कर दे। लेकिन हमारा जो एक नीड है, हमारा जो एक डिमांड है, वो है डॉक्टर्स का, वो है नर्सेस का। और हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं वो सिंध से आए, वो सिंध के नर्सेस हो, वो सिंध से के डॉक्टर्स हो। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले नस्ल को रोज़गार मिले। हम चाहते हैं कि हमारे सिंध के भाइयों और बहनों को इज़्ज़तमंद रोज़गार मिले। हम चाहते हैं कि उनको वो तालीम का मौका मिले ताकि ये वो अच्छी नौकरियां ले सकते हैं। तो इसलिए हम इस किस्म के इदारों पे इतना एम्फेसिस रखते हैं, हम इस किस्म के इदारों को इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि जो वो छोटा कॉन्सेप्ट था शुरू में, अब आपके सामने इतना बड़ा इदारा बन रहा है जो कि सिंध के नौजवानों के लिए, सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इदारा को सरदार ग़ुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका एक्सपैंड किया है। हमारा जो बेगम नुसरत भुट्टो हॉस्टल है और दूसरे फैसिलिटीज़ है, जहाँ तक 500 इंशाल्लाह ताला नौजवान यहाँ से पढ़ सकेंगे। ये सिंध के बच्चों के लिए, ये सिंध के मुस्तकिल के लिए अच्छा होगा। और आपने ये जिसका सरदार ग़ुलाम मोहम्मद महर सिंध का एक बहुत अहम सियासतदान था, इज़्ज़तमंद सियासतदान था, और मैं समझता हूँ कि आपने उसका नाम के शान के मुताबिक इस इदारा बना रहे हो आप। और इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ायदा होगा इसका सखर के नौजवानों के लिए, घोटकी के नौजवानों के लिए, वो हमेशा हमेशा ये याद रखेंगे कि हमने इस इदारा में आके अपना
کھرائی کی، اور اس سے جو ادارے آپ بنا رہے ہو، آپ کی حکومت بنا رہے ہیں، ہم سب مل کے بنا رہے ہیں، وہ وہاں کام بھی کریں گے اور اپنے عوام کی خدمت بھی کریں گے. تو میں بہت فخر مند ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ آئی ایم اویئر آف دا چیلنجز دیٹ وی فیس. ہم جانتے ہیں کہ وفاق صوبے کے معاشی قتل کر رہے ہیں. پنجاب اور پختونخوا کی طرح سندھ صوبہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہمارا 116 بلین روپیز ہمیں کم مل رہا ہے. اس کا اثر تو ہوا ہے آپ کے بجٹ پہ، اس کا اثر ہوا ہے آپ کی معیشت پہ، اور اس کے علاوہ جو حشر وفاقی حکومت نے ہمارا معیشت کے ساتھ کیا ہے، ہر جو آپ کا ترقیاتی منصوبہ تھا وہ ویسا ڈبل کاسٹ ہو گیا اس کا. تو اس سرکمسٹانسز میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہاسپٹل یہ میڈیکل کالج چل رہا ہے. نامکمل انفراسٹرکچر وائز ضرور ہے، مگر بچیاں پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اپنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ لے کے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پہ فوکس کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کم پیسے میں مگر زیادہ محنت سے ہم اپنے منصوبے پھر بھی مکمل کریں. ہم ان کے ایک پورشن سے شروع کروا دیں، کام ہوتے رہیں، عوام کا مسائل حل ہوتے رہیں. مثلاً جو اس میڈیکل کالجز کے اٹیچ جو سول ایسوسیٹڈ جو سول ہاسپٹل ہے، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی 6 مہینے کے اندر ہی اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ سے ہم چلڈرنس جو ER ہے، چائلڈ ایمرجنسی سینٹر، وہ ایسے کھولے گا جیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ایمرجنسی سینٹرز ہوتے ہیں. ہمارا جو پارٹنرشپ ہے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ، وہ بھی ایک زبردست اگزامپل ہے سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. ہم نے کراچی میں عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا کرنگی میں چلڈرن ایمرجنسی سینٹر بنایا ہے ان کے ساتھ مل کے. ہم نے لڑکانہ میں جو ہمارا بہت کام رہتا ہے باقی ہاسپٹل پہ، لیکن جو ہم نے ایمرجنسی کیئر پہ ان کے ساتھ کیا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے. بچے کو فوراً جو ان کو ضرورت پڑتے ہیں وہ ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سول ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے سردار غلام محمد میئر میڈیکل کالج کا، وہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور 6 مہینے کے اندر میں آ کے اس کا افتتاح کروں گا. بیکاز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ جس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1993 کے مینیفیسٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس کانسیپٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اس پہ ہی کام کر رہے ہیں. اینڈ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمارا جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. وہ انٹرنیشنل جو پیپرز ہوتے ہیں، کریڈیبل جو اکانومی پہ بات کرنے میں، جیسے یہ دی اکانومسٹ ہے، ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے جس نے آپ کا سندھ حکومت کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پرفارمنس میں ایشیا میں نمبر 6 قرار دے دیا، اور آپ کا مقابلہ دوسرے صوبے سے نہیں دوسرے ملکوں سے کر رہا ہے، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے وہ نمبر 6 ہے ایشیا میں. یہ آپ کی جیت ہے، یہ سندھ کی عوام کی جیت ہے، یہ سندھ حکومت کی جیت ہے. اور وہ ایگزامپلز اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو چھت ملکاتیار برج ہے، اس کو جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا تھا، جو ہمارا تھر کور منصوبہ ہے جس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے، جو ہمارا ہیلتھ کوئی کانسیپٹ ہے جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اسی راستہ کو ہم اپناتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں. میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اب میں باقی جو فیسلٹی ہے اس کا بھی دورہ رکھوں گا. آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا مہنگائی کے خلاف، عوام دشمن بجٹ کے خلاف، کٹ پتلیوں کے خلاف احتجاج ہے، تو وہاں بھی ہمارا تقریر ہوگا. اور رات میں ناصر شاہ کے ہاں ہمارا ایک کھانا ہے جہاں میں ایک اور پریس کانفرنس سے بھی خطاب کروں گا. اب میں آپ کے سوال کے جواب آپ کی جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بارہا اس طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ پوری کو لیگنگ کی جا رہی ہے،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ضمنی انتخاب میں گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی دیکھو آپ نے صحیح سوال پوچھ رہا ہے مجھ سے. میں اس پہ زیادہ بولوں گا آج رات کا پریس کانفرنس میں. اتنا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بالکل کوششیں جاری ہیں اور یہ الیکشن جو ہے سلیکشن بنانے کی کوشش چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ویسے تو ہمارا کینڈیڈیٹ کی جیت جو ہے ہمارا کینڈیڈیٹ کی کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین جو اب جا رہا ہے وہ بہت شاندار جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گھوٹکی کے عوام نے جو اپنے پبلک رسپانسز ہمارے کینڈیڈیٹس کے کارنر میٹنگز میں جلسے میں دکھائے ہیں, گھوٹکی کے عوام نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا تھا اور وہ فیصلہ سلیکٹرز کو پسند نہیں آیا. اور جب یہ نظر آ رہا تھا پھر سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتنے والے پوزیشن میں ہے تو سخت دباؤ ہر جگہ پہ پھر سے شروع ہو گیا اور وہ دباؤ اب بھی جاری ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی دباؤ ہو جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی, جیت گھوٹکی کی عوام کی ہوگی. گھوٹکی کی عوام اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ان سے آزادی چھینی جائے. گھوٹکی کے عوام یہ بالکل نہیں برداشت کریں گے کہ ان کی جمہوری حق پھر سے چھینا جائے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے الیکشن میں آپ سب کے سامنے میں نے خانگر میں ہی اسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا تھا. اس الیکشن میں بھی جو کہ سلیکشن ہوا تھا دباؤ تھا. اس پریس کانفرنس میں نے اس پہ بھی ذکر کیا, لیکن آپ سب جانتے ہو کہ کس قسم کا دباؤ تھا. اور جو سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دباؤ ایک ادارہ کی طرف سے آ رہا تھا, دھمکی ایک ادارہ کی طرف سے آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑے, پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو جائے ورنہ آپ کا فارمز ریجیکٹ ہو جائیں گے, آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور فیصلہ کسی اور ادارہ کی طرف سے آیا کہ آپ کے فارمز ریجیکٹڈ ہے اور اس کو اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا اس الیکشن میں وہ حصہ نہیں لے سکا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کو تیر کے نشان پہ کھڑا نہیں کر سکا اور اس کانسٹیٹیوئنسی میں ایک سلیکشن ہوا. نا پھر سے ہم الیکشن مہم میں ہیں. ایک بار پھر سردار غلام محمد مہر کا بیٹا سردار محمد بخش خان مہر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. اس دفعہ جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی اس کا فارمز ایکسیپٹ کیا ہے. اس دفعہ وہ اپیل میں بھی وہ فارمز ایکسیپٹ ہوا. الیکشن جاری ہے, کیس جاتا ہے کورٹ میں. کورٹ کا کیس سیٹ ہوتا ہے 5 تاریخ کو. 5 تاریخ کو فیصلہ نہیں آتا ہے, پھر سیٹ ہوتا ہے 11 تاریخ, جبکہ الیکشن 17 تاریخ کو ہے, جبکہ کیمپیننگ 17 تاریخ 16 پہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر فیصلہ اناؤنس ہونے کے بجائے فیصلہ اب 16 تاریخ کو جب کیمپیننگ ختم ہوگا تب اناؤنس ہوگا. اس سے ہمارے بہت سے سوالات ہیں جیسے میں نے کہا میں آج جو پریس کانفرنس کروں گا اس میں مزید تفصیل سے آپ سے بات کروں گا. لیکن جیسے میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہیں کہ اگر حق کا فیصلہ ہوگا, انصاف کا فیصلہ ہوگا, دباؤ کے بغیر فیصلے دیے جائیں گے تو فیصلہ بھی اچھا ہوگا اور جیت بھی 100% پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا گھوٹکی کے عوام کے جوش اور جذبہ سب کے سامنے ہے. تو یہ ہمارے مخالفین کی پریشانی ہے, لیکن میں اس بات پہ مایوس ہوں, اس بات پہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کسی ایک چھوٹا مخالف کے لیے یا کسی ایک چھوٹا الیکشن کے لیے متنازع نہیں ہونے چاہیے. یہ کسی ایک
انڈیویجول کا یا کسی ایک پارٹی کے ادارے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے ادارے ہیں. جتنے عمران خان کے ادارے ہیں اتنے میرے ادارے ہیں، اور یہ ہمارے ادارے کو غیر متنازع ہونا پڑے گا. چیئرمین صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ان کی ایک ادارے سے آتی ہے فارم، دوسرا ادارہ ریجیکٹ کرتا ہے، اور ایک ادارے کی یہ ویڈیو بھی سامنے آنا، اس سارے عمل کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے؟ ایک تو وہ جو میں نے بات کی وہ الیکشن کی بات تھا، جہاں ایک ادارہ سے دھمکی اور دوسری ادارہ سے فیصلہ، اور اب بھی اس الیکشن میں دباؤ ہو رہا ہے. جہاں تک وہ ویڈیو کی بات ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہمارا سپیریئر جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سب سیاسی جماعتوں نے انسسٹ کیا کہ سپیریئر جوڈیشری کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آج ہم نے دیکھا کہ اسی جج کو ہٹایا گیا. آئی ہوپ کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے، اس کو موقع ملے اور یہ صاف شفاف انویسٹیگیشن ہو. لیکن ساتھ ساتھ مجھے میں اس سوال پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جج صاحب، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا سچ ہے اس ویڈیو میں یا نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق جو آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سپیریئر جوڈیشری کو انویسٹیگیٹ کرنا. لیکن یہ سوال پوچھنا میرا حق بنتا ہے کہ یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ یہ جج میاں صاحب کا کیس بھی سنیں، یہی جج صدر زرداری کا کیس بھی سنیں، یہی جج دوسروں کا کیسز بھی سنیں. کچھ تو دال میں کالا ہے، اور یہ بڑے نقصان دہ ہو سکتے ہیں ہمارے ادارے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو، اپنے ادارے کو بچانا ہے. ہم نے باقی جماعتوں سے زیادہ جدوجہد کی، باقی اسٹیک ہولڈرز سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم اس نظام کو، ان ادارے کو لائٹلی نہیں لیتے. یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے میرا نانا کو پھانسی دیا، یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے آج تک نہ میرے نانا کا کیس میں مجھے انصاف دیا، نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس میں انصاف دیا. لیکن میں آخری دم تک، آخری سانس تک لڑتا رہوں گا کہ میرے ادارے آزاد ہوں، میرے ادارے آزادی کے ساتھ فیصلے کریں، کسی کے دباؤ میں نہ آئیں. کسی میں کوئی ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ کسی جج کے ساتھ سامنے آئے کسی جج پہ پریشر کرے. پورے پاکستانی قوم پہ اس جج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. وہ ہم ویسی ان ریفرنسز کو دیکھ لیں جو ہم سمجھتے ہیں حکومت نے حملہ کیا ہے اس ملک کے سب سے سپیریئر جوڈیشری کو، کسی کو بتائے بغیر، اکیوز کو بتایا بغیر، پارلیمنٹ کو بتایا بغیر، رات کی اندھیروں میں ججز کے خلاف ریفرنسز بھیجا جاتا ہے. یہ ایک عام ٹوسٹنگ ہے. یہ وہی حرکت ہے جو مشرف نے کیا ہے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو میں، اس مینیفیسٹو میں جو میں نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی ہیں، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں وعدے کیے ہیں، میں انہی جوڈیشل ریفارمز سے قائم ہوں. انشاءاللہ انہی جوڈیشل ریفارمز کی جدوجہد جاری ہے. ہندو پاپولیشن ہے وہ 40 ڈسٹرکٹ میں آئے روز ہندو بچیاں اغوا ہو رہی ہیں مائنر ایج کی، تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کا اس وقت تک کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا. اس مطالعے میں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ 40 ڈسٹرکٹ کے ہندو کمیونٹی کے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے؟ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد نظریاتی پارٹی ہے. اس ملک کا واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ دیا. میں نے خود بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہر مظلوم کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیا ہے. میں فرق نہیں دیکھتا ہوں کسی اقلیت میں یا میجورٹی میں، میں سب کو برابری کے حساب سے ٹریٹ کرتا ہوں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی جو یہ فورس کنورژنس کا سلسلہ ہے بہت سیریسلی لیتی ہے. جو ہم نے سب سے دوسرے صوبے نے یہ سٹیپ نہیں لیا، جو وفاق نے سٹیپ نہیں لیا، جہاں تک انڈر ایج میرج کی بات ہے جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا، وہ واحد حکومت ہے جس نے اس حد تک عمل لیا ہے. اور نہ صرف عمل، ہمارا پولیس اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، وہ اس پہ فالو بھی کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اے لا آن پیپر، وہ انفورس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے
ہیومن رائٹس کمیٹی جو ہونا تھا 4 تاریخ، وہاں میں نے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ 9 تاریخ کو جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے 2014 کا مائنورٹی رائٹس کے مطابق، میں نے اس پہ ہیومن رائٹس کمیٹی میٹنگ بلایا تھا، جہاں ہم نے وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا تھا جو کہ مائنورٹی رائٹس کو تحفظ کرتا ہے پورے پاکستان میں، جو کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا تھا، 5 سال میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی اس کا میں نے ایجنڈا پہ رکھا تھا، تاکہ میں حکومت کو، ادارے کو، کمیٹی سے حکم دلوا دوں کہ ان کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. میں سب کمیٹی بنا سکوں جو اس پہ مانیٹر کر سکیں، تاکہ ہم اپنے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں. وہ ہم باقی ہر جماعت سے آگے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ہر پاکستانی، ہر سندھی مجھے ووٹ دے گا، نہ صرف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے، ہر پاکستانی ہمیں ووٹ دیں گے. اقلیت سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم پاکستانی جو ہیں وہ بھی میرے بھائی بہنیں ہیں، وہ بھی مجھے ووٹ دیں گے، اور وہ خاص طور پہ اس الیکشن میں تیر کو ووٹ دیں گے. وہ خاص طور پہ اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جو فورس کنورژنس کرواتے ہیں، جو اس سازش میں شامل ہے، وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں. اور وہ جانتے ہیں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میں میرے غیر مسلم پاکستانیز، میرے مظلوموں، میرے اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کی سوچتی بھی ہے، ان کو they will have to go through me first. ہمارا پورا کا پورا انٹینشن ہے کہ ہم سب کو تحفظ دلوائے، اور ہمارا پورا کوشش ہے کہ ان کے حل نکالیں. پلیز میں آپ انفارمیشن منسٹر سراسر دیکھو، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جماعت اسلامی نے، JUIF نے، نون لیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کو اس کو دیکھنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپیریئر جوڈیشری کو لینا پڑے گا. پرائما فیسی اگر آپ اس کیس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ریویو تو ہونا پڑے گا کسی نہ کسی کی چیز کا، اور اگر کسی شخص کا صحت بھی someone is unwell تو اس کو وہ سب صحت کی سہولت کار ملنا چاہیے. کون سا ٹیلی ویژن سے؟ سوری، اچھا. دیکھو، یہ جو سیاست ہے PTI کا، وہ یقین رکھتے ہیں الیکشنز میں نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ ہمیں اپنا جہد سے، اپنا ایفرٹ سے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، مگر ان کا ہر سازش ناکام ہوگی. انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا اپوزیشن، جو کہ جمہوریت کہتا ہے، اگر الیکشن ہوتا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، تو اپوزیشن کا جو کنسنسس کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، وہ بھی چیئرمین سینٹ بنے گا. اور اگر حکومت نے یہ حرکت کیا ہے تو وہ ہاریں گے، اور اپوزیشن کا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہوگا. تھینک یو آپ سب کو بہت شکریہ.